अगर ये जंग अगले कुछ हफ्ते में बंद नहीं होती है और अगर 2-4 महीने चलती है, तेल ऊपर रहता है, शॉर्ट रहता है, तो पाकिस्तान की जो हार्ड अर्न मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो जेपटाइज हो सकती है। जो फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी है वो आपकी नज़र में कहाँ खड़े हैं? क्या हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए तैयार हैं? अनवर, ये तो आपने बड़ी दुखती रत पे हाथ रख दिया है। दुनिया में एक बात आजकल हो रही है टैरिफ्स की। पाकिस्तान में जो टैरिफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्लोबली जो टैरिफ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या राय और क्या सोच है? इंडस्ट्री वाला कहता है जब बिजली शॉर्टेज थी तो मैंने फर्नेस ऑयल के प्लांट लगा लिए, फिर आपने गैस पे लेवी लगा दी, फर्नेस ऑयल पे लेवी लगा दी, तो वो जाए कहाँ, किधर सर मारे वो कहता है भाई मैं मुल्क से पैसा निकालता हूँ। मुझे नहीं समझ आता ये मुल्क। अमेरिकन कंपनीज हैं वो यही कह रहे हैं कि यार अगले 12 से 18 महीनों में हर वो काम जो आप कंप्यूटर पे बैठ के करते हैं, कंप्यूटर वो खुद करना शुरू कर सकता है या कर देगा। इस मुल्क में जितने अकाउंटेंट आते हैं या CFAs और फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग आते हैं वो या तो एम्प्लॉयड हो जाते हैं या मुल्क से बाहर चले जाते हैं। रह कौन जाता है अनवर इस मुल्क में? आप और हम। मैं और आप जैसे फारिग लोग जो कुछ कर नहीं सकते, बस बैठ के यहाँ पे गप्पे लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अनवर कबीर। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अली खिज़र। अली खिज़र डायरेक्टर रिसर्च हैं एट बिज़नेस रिकॉर्डर और ये पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी हैं। इनके लिखे हुए स्टोरीज़ और कॉलम्स जो हैं पाकिस्तान के बिज़नेस, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट सर्कल्स में बड़े गौर से पढ़े जाते हैं और इनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती है। और आज हमने रिक्वेस्ट की अली से कि वो हमारे साथ इस गुफ्तगू में आएँ और इकॉनमी के हवाले से, मईशत के हवाले से जो चल रहा है उसके ऊपर इनसे कुछ गुफ्तगू की जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी अली। थैंक यू अनवर, सो काइंड ऑफ यू, आपने बुलाया, हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू जी। सो अली, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बड़े जियोपॉलिटिकल मज़म्मरात तो हैं, लेकिन इकोनॉमिकली भी अगर देखा जाए तो पूरी एक सिचुएशन बड़ी मुश्किल में नज़र आती है और पाकिस्तान बड़ा क्लोजली लिंक्ड है मिडल ईस्ट के साथ एट मल्टीपल लेवल्स। तो आप इस सिचुएशन के बारे में, ये वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके बारे में आपकी क्या सोच है और पाकिस्तानियों को इस बारे में, मतलब हमारी इकॉनमी के हवाले से, हमारी मईशत के हवाले से हमें किन चीज़ों के बारे में नज़र रखनी चाहिए? इस वक्त जो ईरान का ये क्राइसिस चल रहा है जिसको उसने पूरे मिडिल ईस्ट को इनगल्फ किया हुआ है, तेल की कीमतें इस वक्त $85 तक चली गई हुई हैं और अगर हम देखें तो डीजल की कीमत कल तक परसों $140 तक चली गई हुई थी और पेट्रोल जो है $100 पे आ गई हुई थी। अच्छा, ये इन और दूसरा सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारा पाकिस्तान का जो तेल आता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से आता है। आप कुवैत पेट्रोलियम से आप अपना डीजल आते हैं, सऊदी अरेबिया से आपका क्रूड आता है, सो एंड सो फोर्थ आता है, तो वो वहीं से आता है। हाँ, उसको लेने के लिए आप अगर हम अगर वो बंद हो जाता है तो हमारी सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। इस वक्त इस मुल्क के अंदर एज ऑफ 5 मार्च कल की तारीख के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कुछ 24-25 दिन के रिजर्व्स पड़े थे, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं और हमारी जो लोकल कीमतें हैं वो बड़ी कम की वजह से हुई हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि होर्डिंग हो रही है। आज भी आप देखें तो पेट्रोल पंप के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल तो फिर मिल जाएगा, सबसे बड़ा मसला होगा डीजल का, वो शॉर्ट हो जाएगा। और पाकिस्तान में डीजल की जो यूजेज है बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसको देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर आप देखें तो वो रेलवे पे नहीं होती है, जैसे दुनिया में बहुत सारी जगहों पे रेलवे पे होती है। हमारी जितनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो अब कंट्री जो है वो आपकी ट्रकिंग पे आती है। फिर आपका इवन आपका जो आपका ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन है उसमें वो पाइपलाइन के थ्रू कम आता है, वो ट्रकों के थ्रू बहुत आता है। तो वाइट ऑयल पाइपलाइन है हमारे पास लेकिन उसमें इस्तेमाल नहीं होती। LPG है, LPG भी हमारे ट्रकों के थ्रू भी आ रही होती है, हमारी पाइपलाइन के थ्रू नहीं आ रही होती। यानी कि हमारी एनर्जी सप्लाई, हमारी फूड सप्लाई और हमारी बाकी गुड्स की सप्लाई जो है मेजरली ट्रकिंग से हो रही होती है और वो ट्रकिंग पे डीजल यूज़ हो रहा होता है। तो अगर इस मुल्क के अंदर डीजल शॉर्ट हो जाए तो ये मुल्क जो है एक मुंजमद हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन हमारा 80% जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है और उसके बुनियाद पे हम अपना डीजल बनाते हैं। डीजल ठीक है 25% डीजल हमारा डायरेक्ट इंपोर्ट होता है, पर जो डीजल हमारी रिफाइनरीज यहाँ पे बनाती हैं तो उसमें बहुत सारा क्रूड इंपोर्ट होता है। तो अगर हम क्रूड इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, डीजल इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो मुख्तलिफ सूरत हाल होगी। और अगर हम इसको इंपोर्ट करने के लिए, क्रूड इंपोर्ट करने के लिए हम आप जाते हैं कि जी हम रेड सी के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू हमारे पास एक ऑप्शन है, वहाँ से कुछ मिल जाए, या फुजैरा के थ्रू जो माउथ पे है स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के UAE में, वहाँ से हमें कुछ प्रोडक्ट मिल जाए, तो उस प्रोडक्ट को हम लेने जाएंगे तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए बाकी दुनिया भी आएगी
اس تو آپ پروڈکٹ کا کی خیال ہے پرائس prices، ہاں، پرائس اوپر جائے گی. اور اگر ہم کر بھی لیتے ہیں تو پرائس اتنی اوپر جائے گی, اس پرائس کو ہم کیسے کریں گے؟ انفلیشن کک ان ہو جائے گی. اگر آج کے دن میں ہم ڈیزل کی قیمت بڑھاتے ہیں جو انٹرنیشنل ہو چکی ہے, تو تقریباً 50-60 روپے قیمت بڑھے گی. اس کا انفلیشن کا ڈائریکٹ امپیکٹ, انڈائریکٹ امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا. تو انور, یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے, اور اگر یہ جنگ اگلے کچھ ہفتے میں بند نہیں ہوتی ہے اور اگر 2-4 مہینے چلتی ہے, تیل اوپر رہتا ہے, شارٹ رہتا ہے, تو پاکستان کی جو ہارڈ ارنڈ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ جیپٹائز ہو سکتی ہے, اور ہم ایک 2022 میں جو ہم نے کرائسس دیکھا تھا, ہم اس کا مزہ دوبارہ چکھ سکتے ہیں. ہاں نہیں, یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے, اور بالکل آپ نے آئی تھنک اس کو بڑے تفصیل سے اس کو بیان بھی کیا ہے. اور بلکہ اسی سے لنکڈ میں اپنا اگلا سوال بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ 2022 سے لے کے اب تک ہم نے اکانومی کو دیکھا کہ چاہے وہ IMF کا پروگرام تھا, چاہے وہ جو میئرز لیے گئے, امپورٹس چاہے کرٹیل کی گئیں, فارن کرنسی کو اسٹیبلائز کیا گیا, تو معیشت جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کی طرف آئی. اور اب اس کانٹیکسٹ کے اندر بھی اور جنرلی بھی اب ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یار ابھی گروتھ کی طرف ہم جائیں, ہم واپس اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کریں. تو ایک تو آئی تھنک یہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے دیٹ از آن ون سائڈ, بٹ میں جنرلی بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان یور اوپینین ہماری اکانومی کے جو فنڈامنٹلز ہیں, اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے یہ ایران کانفلکٹ کو سائڈ پہ رکھیں, جو ہمارے جو فنڈامنٹلز آف دا اکانومی ہیں وہ آپ کی نظر میں کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم گروتھ ٹریجیکٹری کے لیے تیار ہیں, یا ابھی بھی ہمیں اسٹیبلٹی والی فیز میں ہم گزر رہے ہیں؟ تو براڈلی ایز این ایکسپرٹ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں انور, ہم 2022 سے جو ہم نے ٹک ٹک شروع کی اور 2025 تک تو ہم بالکل گرو نہیں کر سکے. ٹھیک ہے جی, ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں 2019 سے 2025 کے درمیان دیکھیں تو ریئل انکم جو ہے عام آدمی کی جو انکم ہوتی ہے انفلیشن سے جب ایڈجسٹ کرتے ہیں تو وہ کم ہو گئی ہے. یعنی کہ 2019 میں ایک عام آدمی جتنے پیسے کماتا تھا وہ آج سے کم پیسے کماتا ہے. اس وقت جتنی چیزیں وہ لے سکتا تھا آج اس سے کم چیزیں لیتا ہے. تو اس کی وجہ سے کمر تو ٹوٹی ہے, مڈل کلاس کی بھی کمر ٹوٹی ہے, اور ہماری جو اکنامک ریکوری ہوئی ہے وہ ان ایکول ہوئی ہے. یعنی کہ عمرہ جو ہے ان کے پاس پیسہ زیادہ آیا ہے, غریب کے پاس کم آیا ہے. ایک اکانومسٹ ایک ٹائم یوز کرتے ہیں گنی کوفیشنٹ, وہ گنی کوفیشنٹ پاکستان کا بڑھ گیا ہے, ان ایکوالٹی بڑھ گئی ہے. عام آدمی کی اوور آل انکم کم ہوئی ہے, اور جو انکم کہیں پہ بڑھی ہے تو وہ امیر آدمی کی بڑھی ہے. تو یہ ایک مشکل حالات ہے. ان مشکل حالات میں کہیں اللہ اللہ کر کے تھوڑی سی ہمیں گروتھ نظر آ رہی تھی. آپ نے دیکھا انٹرسٹ ریٹ جو ہے 22% سے 10.5% پہ آ گئے. آپ نے دیکھا کہ کرنسی پچھلے 3 سال سے اسٹیبل ہے, اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی گروتھ آنا شروع ہوئی. اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک نے اپنی گروتھ کے پروجیکشن کو ریوائز اپ کیا ہے, اور انہوں نے کہا تھا کہ شاید 4.25 سے 4.5% کے درمیان اس سال میں ہم گرو کر جائیں. اگر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں تو وہ نومبر دسمبر میں 9-10% سے گرو کی ہے, اور ابھی بھی لیکن ہم بہت سارے سیکٹر میں 2022 کے لیول پہ نہیں آئے. تو یس تھوڑی سی ہمیں گروتھ نظر آ رہی تھی, بٹ اس گروتھ کے ساتھ ہی ہماری پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ کہیں گروتھ ہماری زیادہ آ جائے گا تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو ہمارے ریزرو نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو ہمیں پھر اس گروتھ کو کم کرنے کے لیے کرنسی کو ہلانا پڑے گا یا انٹرسٹ ریٹ اوپر کرنے پڑیں گے. ہماری اس ساری جو ایک گروتھ کی جو راستہ نظر آ رہا تھا اس میں ایک بہت بڑی ونڈو, ایک بہت بڑا ہمیں وہ یہ تھا کہ تیل کی قیمتیں کم تھی. پچھلے سال جو ہے تیل کی قیمتیں اگر $75 کے راؤنڈ تھی, تو اس سال ابھی تک پہلے 7 مہینے میں وہ $62 پہ تھی. تو ہماری کو 15% کے قریب تیل کی قیمت کم تھی, اس سے پہلے بھی اس سے بھی زیادہ تھی, تو اس کی وجہ سے ہمیں گروتھ آ رہی تھی. لیکن انور, آپ نے دیکھا ایران کا جو ہوا ہے کرائسس, اس کے بعد تیل اب $85 پہ چلا گیا ہے, اور آپ کو بتایا ڈیزل $140 پہ چلا گیا ہے, پیٹرول $100 پہ چلا گیا. آل بیٹس آر آف. اب ہم یہ جو 4% کی گروتھ ہے وہ بھی نہیں اچیو کر سکتے, کیونکہ فریجلٹی اتنی ہے ہماری اکانومی کے اندر. انور, آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک بیمار آدمی ہیں, آپ کی امیونٹی کمزور ہے, آپ دوائیاں شوائیاں کھا کے آپ تھوڑے ٹھیک ہوئے, اب پبلک میں آئے ہیں, میں نے چھینک مار دیا پھر بیمار ہو گئے. تو یہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا, لیکن گلوبل جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ چینج ہوئی, اور اس کے افیکٹس جو ہیں پاکستان پہ ہوتے اب نظر آ رہے ہیں. میں اپنی اگر بطور ایک پاکستان یا ایک کنٹری کی بات ہم کریں, اور آئی تھنک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ آؤٹ لک مشکل نظر آتی ہے.
ایک اور بات جو آج کل بڑی بات اس پہ گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے، اور پاکستانی جو بزنسز ہیں بالخصوص، اور ایون عام پاکستانی تنخواہ دار طبقہ، سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. بزنسز کا خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس کی جو وہ بڑھائیں، بیس کو بڑھائیں، اور ٹیکس کا جو ریٹ ہے اس کو کم کریں، تاکہ ایک گروتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، جو انویسٹمنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے ایک ہنڈرنس ہے، ایک بلاکیج لگا ہوا ہے، اس کے اوپر دوبارہ ایک مثبت طریقے سے آگے بڑھا جائے. تو آپ بجٹ کے حوالے سے جو ٹیکس پالیسی ہے حکومت کی، اس سال بھی آپ نے دیکھی، پھر IMF کے پریشرز ہیں وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جو آنے والا بجٹ ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے اور رائے ہے، اور کس طرح دیکھتے ہیں کہ حکومتی پالیسیز آپ کو کس طرف جاتی نظر آتی ہیں؟ کیونکہ جو آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ ڈالر کے پوائنٹ آف ویو سے یا پیٹرول کے پوائنٹ آف ویو سے ایشوز ہوں گے، اگر ہمیں ڈیفیسٹس بڑھ گئے تو حکومت کو پھر اپنی ریکوری کے پوائنٹ آف ویو سے دوبارہ اس ٹریپ میں جاتے ہیں، ملک کو جاتے دیکھ رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ انور، ہمارے ملک کا جو المیہ ہے کہ ہمارے ملک کی اشرفیہ، ہمارے ملک کی حکومت اور ہمارے ملک کے اندر جو IMF کی جو پالیسیز ہیں، وہ دونوں پالیسیز جو ہیں وہ عام آدمی کی فیور میں نہیں ہے. وہ دونوں پالیسیز جو ہیں وہ عمرہ کی اور ایک خاص طرح کے طبقہ کو جو سپورٹ کرنے کی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ٹیکس نیٹ بہت کم ہے، بہت تھوڑے لوگ ٹیکس دیتے ہیں، بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے، اور جو ٹیکس دیتے ہیں تو انور ان کا آپ گلا گھونٹ دیتے ہیں، اور ان سے اب ٹیکس لیے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کون سپر ٹیکس. اور یہ ٹیکس اگر اس ملک میں آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں انور، اور اگر آپ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں بھی جاتے ہیں تو آپ 65% ٹیکس کر دیتے ہیں انٹر ڈویڈنڈ ٹیکس کو ملا کے. تو آپ انور اگر ایک اس ملک کے اندر ایک فیکٹری لگاتے ہیں، اور اس فیکٹری کو لگاتے ہیں کمپنی سے دوسری کمپنی میں لگاتے ہیں، اس کو پورے کمپلائنٹ طریقے سے چلاتے ہیں، تو آپ نے 100 روپیہ لگایا، اس پہ سال کے اینڈ میں آپ نے 20 روپے بنائے، اس 20 روپے میں سے آپ نے 13 روپے تو حکومت کو دے دیے، آپ کے پاس کیا آیا 7 روپے. تو بھیا 7 روپے کے لیے آپ کیوں انویسٹ کریں گے؟ آپ کریں گے میں یہ 100 روپے لے جاتا ہوں دبئی میں انویسٹ کروں گا، مجھے پیسے آئیں گے 85 روپے یا پورے آئیں گے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کو کہیں اور، مطلب اس میں اگر 20 روپے کمائے تو 20 کے 18 روپے آئیں گے آپ کے پاس، کیا ضرورت ہے پاکستان میں کرنے کے؟ تو انور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس جو ہے بہت سکیوڈ ہے. اور ہماری جو پرابلم ہے کہ IMF بھی جو اس میں کرتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ بھیا جو ٹیکس آپ لگا رہے ہو اس کو بڑھاتے جاؤ اور گلا گھونٹتے جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ بھیا تمہارے ایگریکلچر کے اندر لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان سے لو، یہ نہیں بھیا کہتا کہ لینڈ کے اندر ہم ٹیکس نہیں لیتے اس سے لو، یہ نہیں کہتا کہ بھیا سروسز کریانہ اسٹور سے لو. انور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ساری ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ، اور سارا ریونیو کا شیئر جاتا ہے صوبوں کے پاس. آپ پنجاب کا صوبہ جو اس وقت دنیا کے 100 ملکوں سے بڑا صوبہ ہے، ایک اگر ملک بن جائے تو اتنا بڑا وہ ہے، اس کے پاس زبردست قسم کے پیسے آ رہے ہیں، اس کی پوری عیاشی لگی ہوئی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ناک رگڑ رگڑ کے ٹیکس لگاتا ہے، وہ ڈیفیسٹ پورے کرتا ہے، ڈیفنس کے پیسے پورے کرتا ہے، وہ ڈیٹ سروسنگ کرتا ہے، وہ جہاں سے بھی کرنا ہے اس کو جو ٹیکس اس نے جمع کیے ہیں اس کا 60% صوبوں کو دینا ہے، اور اس میں سے 50% سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا پنجاب گورنمنٹ کے پاس آ جاتی ہے. پھر پنجاب گورنمنٹ گلف اسٹریم جہاز بھی لیتا ہے، پھر اس کے اوپر $40,000 کے وہ جو ہے پائلٹ بھی لیتا ہے، پھر اور طرح کے خرچے بھی کرتا ہے، لیپ ٹاپ بھی بانٹتا ہے، ہر طرح ٹک ٹاک بھی بن رہی ہوتی ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ کو جا کے دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے، بلوچستان کو دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے، KP کے اندر دیکھیں وہاں پہ بھی یہی ہے. تو انور جب تک ہم ان صوبوں کی ان عزاداری اور ان کی یہ غیر ذمہ دار رویے سے نہیں نکلیں گے تو ہمارا یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، اور میرے آپ پہ ٹیکس لگتا رہے گا. آپ نے کہا ٹیکس بہت زیادہ ہے، بجٹ کے اندر اس وقت حکومت نے کہا تھا کہ جی ہم ٹیکس کم کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ سپر ٹیکس بھی کم کریں گے، انہوں نے کہا تھا انکم ٹیکس بھی کم کریں گے، اس سب پہ ہم سوچ رہے تھے. تب کیا ہوا کہ ہم کہاں سے ٹیکس پورا کریں گے؟ تیل $60 پہ آیا ہوا ہے، پیٹرولیم لیوی ہم نے 82 روپے پہ کر دیا، ہم اس کو 100 روپے پہ لے جائیں گے، 125 پہ لے جائیں گے. اب تو تیل اوپر چلا گیا، اب تو پیٹرولیم لیوی آپ 80 سے 70 پہ آ جائیں گے، 60 پہ آ جائیں گے، پھر کیا کریں گے انور؟ تو انور مشکل میں پڑ گئے آپ. نہیں، اٹس اے سیریس سچویشن، اور آئی تھنک ایک جو پریشانی ہے وہ بڑی وجہ ہے، اور آئی تھنک آپ نے بڑے بہتر انداز سے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے. گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، اور خاص طور پہ جو فنڈز ایلوکیشنز ہوتی ہیں اور صوبوں کے درمیان جو ایک ہے وہ ریکوری وہاں ہوتی ہے اور یہاں پہ ایکسپینس آؤٹ ہوتا ہے. اور آئی تھنک وہ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ہاؤ دا گورننس کین بی میڈ مور اکاؤنٹیبل، آئی تھنک دیٹس ویئر دا اپرچونیٹی از. میں آپ سے ایک اگلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے یہ جو انرجی کاسٹ کی بات ہوتی ہے، ہمارے بزنس مین یہ بڑی ایک
ایک ذکر کرتے ہیں کہ یار, اور جنرلی بھی بالعموم اب تو خیر سولر والے گھروں کو آپ نکال دیں یا بزنسز کو, باقی جو ہیں وہ بجلی کے حوالے سے بڑا ایک پریشانی کا ہیں شکار ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ ہے, بنگلہ دیش, انڈیا جو اور کمپیریزن, اور خاص طور پہ جب ایکسپورٹ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ایک ہنڈرنس ہے, یہ ہماری کمپیٹیٹیونیس کو ہرٹ کرتا ہے. تو آپ جو پاکستان کی انرجی پالیسی ہے, اور اس میں آئے دن کچھ نہ کچھ ہم سنتے ہیں کہ اب سولر کی ریٹس بڑھ گئے ہیں, کم ہو گئے ہیں, آل دوز تھنگس, آپ کس طرف جاتے دیکھتے ہیں انرجی پالیسی کو؟ دیکھیں ہمارے پچھلے 40 سال میں انرجی کو بہت ہی مس مینج کیا گیا ہے. ہمارے یہاں یا تو بہت زیادہ شارٹیجز رہی ہیں یا بہت مہنگی بجلی رہی ہے. آپ دیکھیں 1980 کی دہائی میں شارٹیج رہی, 94 کے اندر آپ نئی پالیسی لائے, آپ نے مہنگے بے شمار پاور پلانٹ لگا دیے, مہنگے پلانٹ آ گئے. پھر آپ دیکھیں 2008 سے 2015 تک تقریباً آپ کی بہت سیویئر شارٹیجز رہیں. پھر 15 کے آگے آپ نے مہنگے پلانٹ لگا دیے, بہت زیادہ لگا دیے, پھر بجلی مہنگی ہو گئی. تو ہم ایک عام آدمی کی طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہر 2 سال میں ایک پلانٹ لگا لیں, ہر سال بعد ایک پلانٹ لگا لیں, تاکہ نہ وہ اتنا کرائسس ہو, نہ اتنا مہنگا لگائے, نہ اس. اور پھر جب پلانٹ لگاتے ہیں تو اس میں ہم ہر طرح کی گارنٹیڈ ریٹرن دے دیتے ہیں. گورنمنٹ بھی لگاتی ہے بھائی, گورنمنٹ تو پنجاب بھی لگاتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی لگاتی ہے, تو اس میں بھی ڈالرائز گارنٹیڈ ریٹرن ہوتے ہیں. تو اس میں کیا لوگوں کی جیبوں میں پیسہ جاتا ہے, کیا اس میں کک بیکس ہوتی ہیں, کیا اس میں پولیٹیکل گین ہوتا ہے, یہ سوال پوچھنا چاہیے. اور جب وہ ایک ہو جاتا ہے تو بجلی مہنگی ہو جاتی ہے, اور بجلی مہنگی ہو جاتی ہے تو پھر عوام کل کو پڑتی ہے. اچھا اب یہ سارا ہو گیا, بجلی مہنگی ہو گئی, اب IMF آ گیا. IMF کی بھی عقل کو دیکھو, وہ کہتا ہے جی آپ فل کاسٹ ریکوری کریں. اور بھیا کون سی دنیا میں آپ فل کاسٹ ریکوری کر سکتے ہو؟ اس طرح سے آپ فل کاسٹ ریکوری کرنے جاتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے انڈسٹری اور بیٹھ جاتی ہے, اور بجلی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے, اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ حکومت کی پالیسیز اور اس کے بعد IMF کی ڈکٹیشن دونوں اس ملک کا پٹا بٹھا رہی ہیں. تو اس انرجی کی پالیسی کو اگر آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس میں سے حکومت اور IMF دونوں کو نکال کے رکھنا ہے, تب جا کے پیدا کرے گا. انرجی کو ایز اے مالیکیول دیکھیں, آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ اس پاور پلانٹ سے بجلی بن رہی ہے, یا یہ پیٹرول ڈیزل آ رہا ہے, یا گیس آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں ایک مالیکیول ہے, وہ ایک انرجی لے کے آ رہا ہے. اس کی پرائسنگ اس کی ایفیشنسی کے حساب سے کریں, اور وہ اس ایفیشنسی کے حساب سے کریں گے تو آپ دیکھیے گا سولرائزیشن ہوگی, الیکٹرک گاڑیاں آئیں گی, الیکٹرک اسکوٹرز آئیں گے, آہستہ آہستہ یہ رینیوبل پہ لوڈ بڑھے گا, گیس کے اوپر آپ کی انڈسٹری چلے گی, اور اس طرح کی چیز چلے گی, اور بجلی کے پاور پلانٹ جو ہے وہ ایک بیس لوڈ سپورٹ کے لیے رہیں گے. تو اس کو اگر ہم اس ہولسٹکلی دیکھیں, اس انڈسٹری کے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کریں, حکومت اپنی ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرے. ایک اور انور بڑی بات آپ سمجھیں, یہ چوری کتنی ہوتی ہے انور, یہ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جو لیسکو ہے, آئسکو ہے, فیسکو ہے, پیسکو ہے, ان کے اندر جو ہے ریکوری کہتے ہیں جی 100% ریکوری کے. ایک تو مجھے بتائیں انور کون سے کاروبار میں 100% ریکوری ہوتی ہے؟ ہر کاروبار میں کوئی 5% مارجن, وہ مارجن دیتے نہیں ہیں پھر, لیکن وہ ریکوری ان کی پھر بھی نہیں ہوتی. ان کی 30% 40% مختلف ڈسکوز کے لاسز ہوتے ہیں. وہ لاسز چوریاں ہوتی ہیں, وہ انیفیشنسی ہوتی ہیں. تو ان کو حکومت کے ہاتھ سے نکالیں, اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دیں, فل کاسٹ ریکوری سے نکلیں, ایک ریشنل لانگ ٹرم اس سیکٹر کو دیکھیں, تب جا کے وہ ٹھیک ہوگا. ورنہ تو انور ہم اسی میں گھومتے رہیں گے, IMF آپ کو ڈنڈا مارتا رہے گا اور آپ یہ کرتے رہو گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا سوال بالکل اس سے لنکڈ ہے, اور وہ یہ ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے, اور آپ نے ڈسکوز کے حوالے سے بھی بات کی. ابھی آئی تھنک بڑی خوش آئین بات ہوئی کہ PIA کی اللہ کر کے پرائیویٹائزیشن ہو گئی, اور پروسیس اب چل پڑا ہے. اب چاہے پاکستان کہ اور کئی ادارے ہیں, چاہے وہ اسٹیل مل ہے, چاہے وہ ڈسکوز ہیں, چاہے وہ ریلویز ہے, چاہے وہ اور بے انتہا اس طرح کی گورنمنٹ انٹیٹیز ہیں جو کہ ریڈی ہیں, جن کو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ یہ پچھلے 50 سال میں مجھے تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ سنا ہے کہ جی پرائیویٹائز کرنا چاہیے, لیکن پرائیویٹائز ہو نہیں پاتا. ایسی قدغن کیا ہے, ایسا پرابلم کیا ہے جس کی وجہ سے ہر سال ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز گورنمنٹ کو کہ ایک طرح کا نقصان ہوتا ہے ان اینٹیٹیز کو جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز ہیں, ان کو لے کے چلنے میں, ان کو چلانے میں. تو پرائیویٹائزیشن PIA کی تو اللہ کر کے ہوگی, باقیوں کی کب اور کیسے ہوگی, اور اس کی جو ایک ہنڈرنس کیا ہے, وہ قدغن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو نہیں پا رہا؟ دیکھیں PIA کی پرائیویٹائزیشن پہ ہم بات کریں تو پہلے یہ پرائیویٹائزیشن کی کوشش 2016 میں بھی کی گئی تھی, ناکام ہو گئی. اس وقت کیوں ناکام ہوئی تھی کہ اس وقت پولیٹیکل پریشر بہت تھے. پیلپا جو پائلٹ کی وہ جو تھی ان کی اسٹرائک ہوتی تھی, اور ان کے باقی امپلائیز ہوتے تھے, اور کہیں پہ وہاں پہ گولیاں چل گئیں اور کچھ 2 بندے مر گئے. اس کے بعد وہ خاموشی ہو گئی. اب اس دفعہ پرائیویٹائزیشن کی کوشش 2024 میں ہوئی,
وہ ناکام ہوئی لیکن کوئی اسٹرائک نہیں ہوئی, کوئی لوگ نہیں نکلے, اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہوا. آپ نے فائنینشیل ٹرانزیکشن کے ایشوز کو سالو کیا, 2025 میں پرائیویٹائز ہو گئی. ایک تو پی آئی اے کے اندر جو امپلائیز جو بہت زیادہ ڈالے جا رہے تھے ان کا ڈلنا کم ہو گیا تھا, اور وہ جو تھے آہستہ آہستہ وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آتے جا رہے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو پولیٹیکل جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے ان کو ہارڈ اسٹیٹ نے ڈنڈا دے کے روکا تھا. ہمارے ملک میں فوج جب اچھا کام کرنا چاہے تو بہت اچھا کام کرتی ہے, انہوں نے ڈنڈا دے کے اس کو روکا تھا اور اس کو پرائیویٹائز. اور مزے کی بات ہے کہ پرائیویٹائز ہوئی تو کس نے لیا؟ سب سے بڑا شیئر ہولڈر کون ہے انور؟ فوجی فرٹیلائزر. فوجی فرٹیلائزر کون اون کرتا ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن. فوجی فاؤنڈیشن کس کا ادارہ ہے؟ فوج کا. تو فوج چاہتی تھی پرائیویٹائزیشن ہو گئی. 2016 میں شاید یہ ملک نہیں چاہتے تھے لوگ, نہ ہو گئی. لیکن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن میں بہت بڑا فرق ہے. پی آئی اے کے اندر انور آپ جیسا میرے جیسا کوئی تھوڑا سا معتبر آدمی جاتا ہے, یہ جو عام آدمی یہاں پہ ہوتا ہے وہ پی آئی اے پہ سفر نہیں کرتا ہے. عام آدمی جو ہے اس کا پی آئی اے سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس نے کبھی زندگی میں جہاز نہیں دیکھا ہوتا, وہ بس ایئرپورٹ جاتا ہے اور جہاز اڑتا دیکھتا ہے یا جہاز بن جاتا ہے, خود جہاز پہ بیٹھتا نہیں ہے وہ. تو لیکن اگر ڈسٹریبیوشن کمپنی کی ہم بات کریں تو وہ ڈسٹریبیوشن کمپنی کے اندر ہر پاکستانی انوالو ہے, ہر ایک کے گھر بجلی آتی ہے, ہر ایک کے اندر بجلی کا بل آتا ہے, اور بجلی کا بل جب بڑھ جاتا ہے تو بجلی کا دورہ سب کو پڑتا ہے اور ہر بندہ انوالو ہے. اور کہیں پہ کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہوئی ہے تو کے الیکٹرک کے اندر آپ کو پتہ ہے کے الیکٹرک کے ایون پرائیویٹائزیشن سے پہلے ان کے ایک ایم ڈی کو 97 میں قتل کیا گیا تھا. پھر پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی اس پہ کتنی گالیاں پڑیں, کتنی ساری مشکلوں سے وہ آگے چل کے آج بھی وہ اسٹرگل کر رہی ہے, آج بھی وہ پوری طرح سے ریکور نہیں کر سکی, آج بھی اس کا مینجمنٹ کرائسس ہے, آج بھی اس کے بورڈ کے اندر ایشوز چل رہے ہیں. تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز جیسے ان کو پرائیویٹائز کرنا بڑا مشکل ہے. ایک تو اس میں پبلک انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, دوسرا ہے انور ہر ایم این اے ہر ایم پی اے جو ہے اس نے بجلی کنیکشن دینے ہوتے ہیں, ہر کسی نے بجلی چوری کرنی ہوتی ہے. ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے اور ختم کر کے تب یہ پرائیویٹائز ہوگی. کیا ہمارے ملک کی حکومت, ہمارے ملک کی فوج, ہمارے ملک کی بیوروکریسی یہ انڈرٹیکنگ لینے کو تیار ہے؟ اگر یہ تیار ہے تو یہ پرائیویٹائز ہو جائے گی, اگر نہیں ہے تو پھر یہ نہیں ہو پائیں گی. ہاں نہیں, آپ نے جواب جو دیا آئی تھنک وہ بڑا کلیئر ہے, اور آئی ہوپ کہ آپ کا جو یہ پیغام ہے یا جو آپ نے یہ بات کی ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے کہ وہ اس جو راستے پہ ہم چل رہے ہیں اس میں کوئی اگر بہتری لائی جا سکتی ہے تو ضرور لائی جائے, کیونکہ پاکستان اس وقت آئی تھنک اس دوراہے پہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اگر سدھارنا ہے تو فنڈامنٹلز آف اکانومی کو, اپنی معیشت کو, اپنی سوسائٹی کو آئی تھنک بہتری کی طرف لے کے جانا اور اس کے بارے میں غور کرنا اب ضروری ہے. اگلا سوال بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال ہے جس پہ ہم ابھی گفتگو کر بھی رہے تھے, اور وہ ہے انویسٹمنٹس. ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں جی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑھایا جائے, اس کو کیسے انہینس کیا جائے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں بہت سی غیر ملکی کمپنیوں نے پچھلے 1-2 سالوں میں بہت سی وجوہات کی وجہ سے فار دیئر اون ریزنز ایز ویل پاکستان سے اور کئی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے انہوں نے ودرا کیا ہے. اٹس اے فنومینا, گلوبل فنومینا گوئنگ آن ایز ویل. لیکن جو دوسری طرف زیادہ پریشانی والی بات ہے جس پہ آئی تھنک ہم ایک بزنس کمیونٹی میں اور جنرلی بھی بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کا اپنا انویسٹر ہے, جو ہمارے اپنے بزنسز ہیں, وہ کیوں ہاتھ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو کس طرح راغب کیا جائے کہ وہ انویسٹ کریں. کیونکہ باہر والے نے تو ہمارے والوں کو دیکھ کے آنا ہے کہ یار یہ کر رہے ہیں تو پھر ہم کریں. ہمارے اپنے بزنس مین جو ہیں, جو لارج بزنسز ہیں, ان میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے جس طرح کا ایک پوٹینشیل ہے, 25 کروڑ کا ملک ہے, یہاں کی بھی ایک ضرورت ہے, اور باہر ہم ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انویسٹمنٹس کو کس طرح فروغ دیا جائے, اور اس بارے میں آپ اپنی کیا سوچ رکھتے ہیں وہ ہمیں بتائیے. انور بھائی آپ نے ٹھیک بات کی کہ کسی بھی ملک کے اندر اس کی انویسٹمنٹ اس کے لوکل لوگ زیادہ کرتے ہیں, فارن انویسٹمنٹ ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے. یہ اصول کی بات ہے. یعنی کہ اگر آپ کے ملک کی انویسٹمنٹ 100 روپے آئے تو فارن انویسٹمنٹ 10 سے 20 روپے ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو پہلی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ اپنے لوگ کریں گے تو اس کو دیکھ کے فوراً آئیں گے. ہمارے اپنے ملک کی انویسٹمنٹ جو ہے پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ 70 سال کی ہسٹری میں سب سے نیچے ہے. وہ اگر ان ٹرمز آف جی ڈی پی دیکھیں تو 13 سے 14% ہے, جو سب سے نیچے ہے. اتنی نیچے, اتنی کم انویسٹمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں شاید ہی کبھی پہلے ہوئی ہو. تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی, چاہے لوکل انویسٹر ہے یا فورن انویسٹر ہے, کوئی بھی کسی قسم کی انویسٹمنٹ انڈرٹیکنگ کرنے سے روک رہا ہے. اگر ہم اس میں جا کے دیکھیں تو اس میں سب سے بڑی بنیادی وجہ تو آپ کی ٹیکسیشن کی ہے کہ انور آپ 100 روپے انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اس پہ اگر آپ سال کا 20 روپے بناتے ہیں تو اس میں سے 13 روپے تو حکومت لے جائے گا, آپ کو ملے 7 روپے.
آپ کو کیپٹل فارمیشن کی ڈسنٹیسائز ہو گئے, آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور وہی آپ باہر لے جاتے ہیں دبئی میں ہنس کھیل کے, وہاں پہ آپ کو آلموسٹ ٹیکس فری انوائرمنٹ ملتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اس پہ نہیں لیتا. دوسرا اگر کوئی مینوفیکچرنگ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے آئے تو ہم نے انرجی کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں, اس کی انیفیشنسی اتنا ہے, اس میں بھائی انور کوئی چوری کرتا ہے وہ بھی ہم سے پیسے لینے ہیں, کسی کو آپ نے بجلی سستی دینی ہے تو وہ بھی آپ نے انڈسٹری سے لینی ہے, سولر والوں کو آپ نیٹ میٹرنگ سستی دے رہے ہیں تو وہ بھی انڈسٹری پہ لوڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی, اور 4 قسم کی غلطیاں ہو گئی, کوئی کانٹریکٹ کوئی وہ پی ایم ایل این والے جو ہے 2015 کے 5 بڑے کر گئے وہ بھی انڈسٹری والے سے لینی ہے, تو وہ انڈسٹری والا کہتا ہے بھائی معاف کرو مجھے, میں جا رہا ہوں. وہ انڈسٹری والا کہتا ہے میں کیپٹو, وہ انڈسٹری والا کہتا ہے جب بجلی شارٹیج تھی تو میں نے فرنس آئل کے پلانٹ لگا لیے, میں نے گیس کے پلانٹ لگا لیے, پھر آپ نے گیس پہ لیوی لگا دی, فرنس آئل پہ لیوی لگا دی, تو وہ جائے کہاں, کدھر سر مارے وہ کہتا ہے بھائی میں ملک سے پیسہ نکالتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتا یہ ملک. تو بھیا پہلے تو آپ اس کے ٹیکسیشن کے انرجی کے مسئلے ٹھیک کریں. دوسرا انور بڑی بنیادی بات ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, آپ اپنے دل سے پوچھیں اس ملک میں ہے؟ آپ میرا خیال ہے ہمارا پوڈ کاسٹ جو ہے نا, تو اگر نہیں ہے, اس کو اتنا بول دوں نہیں ہے, تو پھر کیوں انویسٹ کریں گے لوگ جب وہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. لوگوں کو نظر آتا ہے کہ جو لوگ چلا رہے ہیں ان لوگوں کو عوام پسند نہیں کرتی اور یہ ایک ڈنڈے کے زور پہ چلا رہے ہیں, تو پھر کیوں انویسٹ کریں گے؟ ہائی ٹیکسیشن, ہائی انرجی کاسٹ, پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نہ ہونا, تو انور پہ کون انویسٹ کرے گا؟ ہاں نہیں, آپ کی باتیں جو ہیں ڈیفینیٹلی ان پہ غور طلب ہیں اور بالکل اس پہ سوچا جانا چاہیے. اور اسی سے میں اگلا سوال ایک لے کے جاتا ہوں, اور وہ ہے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی جو ہماری کوشش کر رہی ہے ملک میں, کوشش ہو رہی ہے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی بات کرتا ہے, بہت سے حکومتی جو منسٹریز ہیں, گورنمنٹ کی جنرلی ایک ڈائریکشن ہے کہ یار ایکسپورٹ ہم بڑھائیں. ہسٹوریکلی ٹیکسٹائل ہیز پلیڈ اے ویری کی رول ان دیٹ ایفرٹ. اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. انفیکٹ پچھلے چند سالوں میں آئی ٹی نے گروتھ بھی بڑی دکھائی ہے, اس میں گورنمنٹ نے بھی بڑا کام کیا ہے, پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بڑا کام کیا ہے. آپ سے سوال یہ ہے کہ ایکسپورٹ ہماری کس طرح بڑھ سکتی ہیں؟ یعنی یہ ایک بڑا پریشان کن بات ہے. وہی بات ہم اکثر کرتے ہیں کہ جی 25 کروڑ کا ملک ہے اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ قریباً $32 ارب کے لگ بھگ ہے, اور ہم سے بہت چھوٹے ملک جو ہیں ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہم اگین, آپ نے بہت سی باتوں کا جواب تو پہلے دے دیا, سو میں اس میں تھوڑا سا آپ کی طرف سے سجیشنز کے پوائنٹ آف ویو سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی اپنی سوچ کا اظہار کریں, رائے دیں, کچھ سجیشنز دیں کہ ہم ایسا کیا اس ملک کو کرنا چاہیے کہ ہماری ایکسپورٹ کی جو ایک اپرچونیٹیز ہیں وہ ہم اس کو گریب کر سکیں. اور پھر ان سیکٹرز کے بارے میں بھی آپ ضرور بات کریں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اگر اس پہ کام کیا جائے تو یہ ارلی ریٹرنز, پازیٹیو ریٹرنز آ سکتے ہیں. دیکھیں انور, اگر آپ کے ملک کے اندر ٹیکسیشن اور انرجی کی انیفیشنسیز ہیں جو ہم نے ثابت کر لیا بہت زیادہ ہیں, تو اس کو آپ ڈومیسٹک مارکیٹ میں تو لا سکتے ہیں, اس کو پرائس ان کر سکتے ہیں, اس موبائل فون کی پرائس بڑھا سکتے ہیں, یہ بجلی جو چل رہی ہے اس کی قیمت بڑھا سکتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ, ہر چیز کی قیمت بڑھا دیں گے. اور وہ قیمت چونکہ اس ملک میں ہر چیز مہنگی ہوگی تو وہ تھوڑی بہت بکے گی لیکن وہ سب لیں گے. لیکن جب آپ ایکسپورٹ کریں گے تو آپ انیفیشنسی انفارچونیٹلی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, کیوں آپ کے برابر کے ملک والا جو ہے وہ آپ سے سستی چیز بیچے گا تو آپ نہیں بیچ سکو گے. نمبر 1 تو آپ اپنے ان ایفیشنسیز کو جب تک نہیں نکالو گے آپ ایکسپورٹ کی کمپیٹیٹیونیس نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے جی, نمبر 1 یہ بات ہو گئی. اس کے علاوہ دوسرا آپ نے پالیسیز کیا رکھی ہوئی ہیں؟ آپ نے پالیسیز رکھی ہوئی ہیں کہ ڈومیسٹک رینٹ سیکنگ کو جو ہے آپ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہو بھیا کہ اس ملک میں باہر سے گاڑی لے کے آؤ گے, سیکنڈ ہینڈ لاؤ گے, نہیں لاؤ گے, اس پہ بہت زیادہ ٹیکس لگائے گا. اس گاڑی ملک کے اندر گاڑی بناؤ گے, چاہے اس کو جتنا مرضی انیفیشینٹ ہو, وہ آپ کو اس کو ٹیکس کم ہوگا. ٹھیک ہے, ہوگا اس پہ ٹیکس ریلیٹیولی کم ہوگا. موبائل فون کا بھی یہی ہے, بہت ساری اور چیزوں کا بھی ہے. جب امپورٹ پروٹیکشن کی یہ پالیسیز ہوں گی جس میں رینٹ سیکنگ ہوگی, جس کے اوپر آپ کے جیسے سارے جو وہ آپ کے دوست ہیں بزنس مین وہ کہیں گے انور کی کمپنی کو لاؤ, برانڈ اسپیکٹرم کو ہائر کرو اور لابی کرو گورنمنٹ سے کہ یہ پالیسی میری آٹو پالیسی نہ چلی جائے, میری یہ پالیسی نہ چلی جائے, میری وہ پالیسی نہ چلی جائے, تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. وہ انیفیشینٹ انوائرمنٹ میں باہر کا کمپٹیشن روک کے آپس میں تو کھیل لیں گے باہر والوں کے ساتھ نا. آپ جب اس کو کھولیں گے تو آپ تو یو آر ایکسپوزڈ, آپ کے تو کپڑے نہیں اتر جائیں گے, آپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے. انور سوال آپ سے ایک اور بھی ہے. اب دنیا میں ایک بات آج کل ہو رہی ہے ٹیرفس کی.
اور ٹیرفس میں بالخصوص امریکہ میں بات ہوتی ہے جی ہم ٹیرفس بڑھاتے ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں پاکستان کی بھی بات ہوئی, پھر انڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنا وہ کیا, پھر آل دو کہ ان کی سپریم کورٹ نے کچھ ججمنٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ پورا ایک دوبارہ اس کو وہ ری لک کر رہے ہیں. لیکن ٹیرفس کے اوپر آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اکانومیز بڑی پروٹیکٹڈ رہی ہیں, بالخصوص انڈیا ذہن میں آتا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو پچھلے کئی سالوں میں کئی دہائیوں میں بڑا پروٹیکٹڈ رکھا ہے, کئی انڈسٹریز کو بڑا پروٹیکٹڈ رکھا ہے. پاکستان میں بھی آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ مقابلے کی فضا اس طرح ہم نے بہت سی بیرون ملک سے آنے والوں کے حوالے سے کئی چیزوں کے اوپر کنٹرول بھی حکومت رکھتی ہے کہ وہ لوکل انڈسٹری کو بالکل ہی کہیں وہ ہڑپ نہ کر جائے. لیکن اصل چیز ایک اور بھی ہے کہ ٹیرفس اگر آپ لفٹ کرتے ہیں, کمپٹیشن ہمارا اس وقت ہماری جو اپنی انڈسٹری ہے وہ بھی اتنی ویک ہے یا اتنی بھی اسٹرانگ کچھ سیکٹرز میں خاص طور پہ نہیں ہے, تو وہ بڑا مشکل ہے اس کو ایک فری ٹریڈ انوائرمنٹ کے اندر سسٹین کرنا. باہر جب جاتے ہیں بہت سے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, وہاں پہ بھی یہی چیلنج ہے. تو آپ پاکستان میں جو ٹیرفس کے پوائنٹ آف ویو سے یا گلوبلی جو ٹیرفس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی کیا رائے اور کیا سوچ ہے؟ دیکھیں یہی بات ابھی جو میں آپ نے سوال پوچھا تو ایکسپورٹ کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اپنے نیشنل ٹیرف پالیسی لانی ہے, اپنے ملک کے اندر سے ٹیرف کو ختم کر دینا ہے, امپورٹ کے اوپر سے ٹیرف ہٹا دیں, انڈسٹری کو لا دیں, لیٹ دیم سوئم. جو اچھی انڈسٹری ہوگی وہ گرو کرے گی اور ایکسپورٹ کرنا شروع کر دے گا, تو نیچرلی ہمیں ٹیرف کم کر دینا چاہیے. ہمیں کنزیومر کے پرسپیکٹو سے سوچنا چاہیے, گاڑی سستی ہونی چاہیے, موبائل فون سستا ہونا چاہیے, ہر چیز خریدنی چاہیے, اور جس چیز میں ہم اچھے ہیں وہ یہاں بنائے, جو نہیں اچھے ہیں ہم وہ باہر سے آئے. تو ایک تو یہ بنیادی ہمیں فیصلہ کرنا ہے. شروع میں ہم کو تھوڑی سی ہمیں دھکا پڑے گا, شروع میں ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈیفالٹ کریں گے, کچھ ہمارے رینٹ سیکر جو ہیں وہ بہت بولیں گے, وہ یہ سب کچھ کریں گے, لیکن ایونچولی یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دوسرا آپ نے کہا کہ ہمارے آئی ٹی کی اور جو ہے ہماری اس کی ایکسپورٹ بہت بڑھ گئی ہے, فری لانس کی اور ادر بزنس سروسز کی, جیسے اکاؤنٹنگ سروسز ہے, فائنینشیل سروسز ہے اور بے شمار سروسز ہیں. تو ہم دیکھیں تو آئی ٹی کی ہماری ایکسپورٹس اور یہ دونوں ملا کے ہماری تقریباً $6 بلین کی اس سال کی ایکسپورٹ ہو جائیں گی. $4 بلین کی آئی ٹی ہو جائے گی, $2 بلین دوسری ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. ابھی تو اور یہ نمبر جو بڑھ رہا ہے اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انور, اگر آپ نوکری کرنے جاتے ہیں آپ پہ ٹیکس لگتا ہے 38%, 38.5% افیکٹو ٹیکس ریٹ ہوتا ہے, اور وہی پیسے اگر آپ فری لانس پہ کماتے ہیں آپ پہ ہوتا ہے 1% ٹیکس. تو بھیا آپ نوکری چھوڑ کے وہ چلے جائیں. اب فری لانس کا کام لوگوں نے بہت کرنا شروع کر دیا, اس کی وجہ سے اس میں کام شروع ہو گیا اس طرح. لیکن انور, ہمارے یہاں آئی ٹی کی بہت ساری جو ایکسپورٹ ہیں, چاہے سسٹم لمیٹڈ کو لے لیں اور بڑی کمپنیز کو لے لیں, وہ زیادہ بزنس سروسز کی وہ سپورٹ دیتی ہیں. اور انور, اے آئی نے ان بزنس سروسز کو یہ کر دینا ہے, یہ اس کا گلا کاٹ دینا ہے, اور ایک دم یہ آنا ہے بہت ساری جو سروسز ہماری آئی ٹی کے یہاں پہ دے رہی ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جانی ہے. انڈیا میں بھی یہ کرائسس آ رہا ہے, ہمارے بھی آ رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا سسٹم لمیٹڈ کے جو سی ای او نے اپنے $2 بلین کے شیئر بیچے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے اندر آیا بھی تھا, انہوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا تو بیچے ہیں. وہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ آگے شاید یہ کاروبار اس طرح نہ چلے جس طرح چلتا تھا, کہ بہت سارا کاروبار جو ہمارے یہاں بیٹھ کے یہاں پہ لڑکے لڑکیاں کر دیتے ہیں کمپنیوں میں بیٹھ کے اور گھروں سے بیٹھ کے, وہ اب اے آئی کر دے گی. تو انور, یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے آپ کے لیے. نہیں, آئی تھنک آپ نے بات جو کی ہے کہ اے آئی, ابھی میں نے پچھلے دنوں کئی ایسے جو تھاٹ لیڈرز ہیں گلوبل ان اے آئی, جو چاہے وہ مختلف جو امریکن کمپنیز ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار اگلے 12 سے 18 مہینوں میں ہر وہ کام جو آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں, کمپیوٹر وہ خود کرنا شروع کر سکتا ہے یا کر دے گا. جس کا مطلب ہے چاہے آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں, چاہے آپ ڈیزائنر ہیں, چاہے آپ کچھ لکھتے لکھاتے ہیں, دیر آر سو مینی, کوڈر ہیں, آپ کوئی لائر ہیں, آپ کوئی ڈرافٹنگ کرتے ہیں, بہت سی ایسی جابس جو ہیں. آئی تھنک اس کا کانٹیکس بدل جائے گا اور کمپیوٹر یا آپ کا جو اے آئی ہے وہ اس کو سنبھال لے گا. میرے لیے جو ایک زیادہ امپورٹنٹ سوال اس کے ساتھ ساتھ منسلک ہے وہ بطور پاکستانی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال 50 لاکھ بچے ایڈ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں. ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا کرائسس اور بڑا مسئلہ چل رہا ہے, اور اس کو ظاہر ہے کہ ہم ابھی تک ہینڈل نہیں کر پائے بہتر انداز سے. یوتھ بلج یعنی جو نوجوان ہیں, وہ جن کو اگر ملازمت کے مواقع نہ ملیں, وہ انسکلڈ بھی ہوں, تو اب ایون اگر ہم آئی ٹی کی بھی بات کریں تو آئی ٹی میں بھی ایک اسکلڈ لیبر چاہیے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو جاب مارکیٹ میں ان کو کھپت دینی ہے, ان کو کسی کام پہ لگانا ہے تاکہ معیشت کا پہیہ بھی آگے بڑھے اور ہمارے نوجوانوں کے پاس کچھ کرنے کو کام ہو. تو ایسی کون سی انڈسٹریز ہیں, ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں ہم جاب کریشن کی ملینز میں اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں بھی آپ کچھ بتائیے. انور, پہلے ان ملین کو اس قابل تو بنائیں کہ وہ کام کر سکیں. اس ملک کے اندر ابھی آئی ٹی کی بات کی کہ چلیں اے آئی ابھی آ رہا ہے. جو اے آئی آنے سے پہلے پچھلے 5-7 سال میں دیکھیں, جتنے اس ملک کے اندر آئی ٹی گریجویٹ آتے ہیں جو امپلائبل ہوتے ہیں وہ امپلائڈ ہو جاتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں.
اس ملک کے اندر جتنے انجینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو امپلائبل ہوتے ہیں وہ امپلائڈ ہو جاتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. اس ملک میں جتنے اکاؤنٹنٹ آتے ہیں یا سی ایف ایز اور فائنینشیل سروسز کے لوگ آتے ہیں وہ یا تو امپلائڈ ہو جاتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. رہ کون جاتا ہے انور اس ملک میں؟ آپ اور ہم. میں اور آپ جیسے فارغ لوگ جو کچھ کر نہیں سکتے, بس بیٹھ کے یہاں پہ گپے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ہنر ہی نہیں ہے, تو ان کو کیا کام کرایا جائے, کہ کس طرح کام کیا جائے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے ہنر سکھانا ہے. ووکیشنل ٹریننگ دیں, آپ ووکیشنل ٹریننگ دیں, انہیں کو ہنر دیں, انہیں اے آئی کے ٹرین کریں, انہیں اور طرح کی چیزوں پہ ٹرین کریں, اور ایک میس لیول پہ یہ کام شروع کریں, اور اس میں ٹیکنالوجی کو یوز کریں. آپ لوگوں کو اپ لفٹ کریں, ان لوگوں کو ٹیکنالوجی کو لے کے اسپیسیفک اسکل سیٹ دیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ لوگ وہ کام کر سکیں, وہ چیزیں سیکھ سکیں, اور اس کے بعد اس پہ کام کر سکیں, اور لارج اسکیل پہ کریں. اور دوسرا پھر منور, اس ملک کے اندر آپ کے ہر چوتھا بچہ جو ہے اسکول میں نہیں ہے, اور جو اسکول جاتا ہے اس میں میجورٹی جو ہے اس کی کوگنیٹیو ایبلٹیز بہت ویک ہیں. اس کو 5ویں جماعت کے بچے کو سمپل میتھ نہیں آتا, سمپل جملہ نہیں لکھنا آتا. تو انور جب اس طرح کے لوگ پڑھیں گے, آگے جائیں گے, تو وہ جب تک وہ کس طرح سے امپلائیبل ہو سکیں گے؟ آپ ان کو پہلے ایجوکیشن دیں, آپ ان کو اسکل سیٹ دیں, پھر ان ملینز کو وہ کریں, ورنہ تو وہ آپ پہ بوجھ پڑتے جائیں گے. انور, یہ ایک بہت بڑا ایشو اور کرائسس ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اگر بات کی جائے جو 2-3 بہت بڑے ایشوز ہیں جس کے اوپر آئی تھنک بات ہوتی ہے. ایک آپ کی پاپولیشن, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ ولنریبل کنٹریز ان دا ورلڈ. سو یہ 2-3 کی ایریاز ہیں. اور آئی تھنک آپ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا وہ ہے ہمارا ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ, کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اگر وہ اسکلڈ نہیں ہیں یا ان کو تعلیم کے حوالے سے وہ ان کی گرومنگ نہیں ہوتی تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کہیں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, وہ کما نہیں سکتے. اور مجھے لگتا ہے اسی سے لنکڈ اگلی بات کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ایز اے نیشن, جب ہم کہتے ہیں یار جی ڈی پی جو ہے ہماری یا پروڈکٹیوٹی ایز اے نیشن, وہ بھی اسی لیے آگے نہیں بڑھ رہی کہ ہم ایز اے نیشن پروڈکٹیو ہو نہیں پا رہے. آئی تھنک انڈیویجول لیول کے اوپر اگر اس کو زوم ان کیا جائے یا زوم آؤٹ کیا جائے ایٹ اے کولیکٹیو لیول, تو آئی تھنک دیٹس ویئر دا چیلنج از. اگلا سوال وہ ہے اباؤٹ ریجنل ٹریڈ. پاکستان دنیا کی 2 بڑی منڈیوں کے ہمسائے میں رہتا ہے. انڈیا کے ساتھ تو چلے ہمارے جو مسائل ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن چائنا کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا فرینڈلی ریلیشن شپ ہے اور ایک بڑا ایک گہرا تعلق ہے. ہم چائنا سے امپورٹ تو کافی کر لیتے ہیں, لیکن سم ہاؤ گورنمنٹ نے اس میں کوشش بھی بڑی کی ہے, لیکن ہمارے بزنسز وہاں پہ اپرچونیٹیز کو اس طرح ٹیپ نہیں کر سکے, اس طرح اس کو اوپن نہیں کر سکے. ہم چائنا کے ہی سروس پرووائڈر بن جاتے یا بن جائیں, یا ان کو ہی کوئی فوڈ سپلائی دیں یا کچھ اور چیزیں دیں جس کی ان کو ضرورت ہے, تو ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. تو آپ چاہے سارک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ریجنل ٹریڈ کے کانٹیکسٹ میں آپ پاکستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں. اور اگین ہم بات زیادہ اس پہ بھی کریں کہ ہم ایک سجیشن بھی ہمارے سامنے آئے کہ یار کس طرف ہمیں جانا چاہیے, ان کن ایریاز پہ فوکس کرنا چاہیے ریجنل ٹریڈ کو انہانس کرنے کے لیے. انور, یہ تو آپ نے بڑی دکھتی رت پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. دیکھیں, کوئی بھی دنیا کے اندر جو ملک ترقی کی ہیں, میجورٹی جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال میں وہ گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بنے ہیں. وہ گلوبل ویلیو چین کا پارٹ کس طرح بنی ہے کہ انہوں نے اپنے ہمسائے ممالک سے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ پہلے ٹریڈ شروع کیا ہے, ویلیو چینز ڈیولپ کی ہیں, پھر کسی چیز میں وہ اچھے ہوئے ہیں, کسی چیز میں دوسرے اچھے تھے, ایک گٹھ چھوڑ کر کے وہ آہستہ آہستہ گرو کی ہیں. ٹھیک ہے جی, پاکستان کے ہمسائے ملک میں آپ نے چائنا کا نام کیا, بٹ چائنا پاکستان کے ہمسائے میں, مطلب چائنا بہت بڑا ملک ہے. چائنا کا جو مین لینڈ چائنا جو جہاں پہ سارا وہ خطہ ہے وہ پاکستان کی سائڈ پہ نہیں, وہ دوسری سائڈ پہ ہے, وہ آسیان کی سائڈ پہ ہے. اس کی وجہ سے ویتنام ڈیولپ ہوا, اس کی وجہ سے وہ کوریا, تائیوان اور باقی سارے ممالک جو ہیں انہوں نے ترقی کی, وہ اس سائڈ پہ ہیں. پاکستان کی سائڈ پہ چائنا کا تو وہ بہت دوسری سائڈ آ کے لگتی ہے, اور وہ بھی بڑی مشکل طرح سے ٹرین ہے. وہ آپ اس طرح سے چائنا پاکستان کا اس طرح سے نیبر نہیں ہے جس طرح اس علاقے. تو پاکستان کے میجرلی نیبر کون ہے؟ انڈیا. ہر جگہ سے ہم انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں, اور ایک ہی تھے 70 سال پہلے ہمارا. دوسرا ہے افغانستان. افغانستان یہ بھی ایک ڈیوڈنٹ لائن جو ہے یہ تو بعد میں بنی, یہ تو ایک ہی جگہ تھی. تیسرا ہے ایران. اگین بلوچ ادھر کا اور ادھر کا بلوچ ایک ہی ہے. تو جب تک ان کی املگمیشن نہیں ہوگی, ان کی آپس میں جو ہے ایک اکنامک انٹیگریشن نہیں ہوگی, جب ان کی آپس میں لوگوں کا آنا جانا, کاروبار کا ساتھ ہونا, اسکل سیٹ کا ہونا, ہیلتھ ایجوکیشن کا ہونا, یہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے ریجن میں ٹریڈ نہیں کر سکتے. انڈیا کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے. افغانستان کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ افغانستان کے ساتھ ہم نے پچھلے 40 سال میں جو کھیلا ہے آج وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. ایران کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ ایران تو پوری دنیا کا دشمن ہو گیا ہے.
تو ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ آئی تھنک اس بات میں کم از کم ٹائٹ اسپاٹ پہ ہیں, بڑے ٹائٹ اسپاٹ میں ہیں, ویری ٹائٹ اسپاٹ میں. انفارچونیٹلی پاکستان کو بڑا یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے, بڑے ٹائٹ اسپاٹ پہ ہے. بٹ اس ڈس ایڈوانٹیج کو ہمیں کیسے ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اس کے لیے کچھ اور طرح کی محنت کرنی پڑے گی, ہمیں اپنے آپ کو اور ٹھیک کرنا پڑے گا. لیکن ہم تو اپنی چیز کو بھی نہیں ٹھیک کر رہے اور ہم اس ٹائٹ اسپاٹ پہ بھی بیٹھے ہیں. ہاں جی بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ ہمیں اپنی ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے اور بزنس کی اپرچونیٹیز. لیکن اگین جس طرح ہم نے بات کی, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ نیبرہڈ. بہت سی چیزوں پہ ایک ملک کا کنٹرول ہوتا ہے, بہت سی چیزوں پہ نہیں ہوتا. تو ایک اس کانٹیکس میں بھی آئی تھنک اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن. موونگ آن ٹو آر لاسٹ کویسچن آف ٹوڈیز پوڈ کاسٹ, اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانورسیشن اینڈ آئی ہیو ریئلی انجوائڈ اٹ اینڈ آئی ریئلی تھنک دیٹ اٹس ویری انسائٹ فل. اور ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کی اس گفتگو سے بہت ویلیوبل انسائٹس لیں گے. ہم نے مسائل کے اوپر, پریشانیوں کے اوپر, جو ایشوز ہیں اس پہ بڑی جینوئن ایک بات کی, کیونکہ وہ فنڈامنٹل وہ ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ پاکستان آگے بڑھ نہیں پا رہا. میرا جو آخری سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ایسی کیا سلور لائننگ ہے یا ایسی کیا مثبت چیز آپ آن دا ہورائزن دیکھتے ہیں, وہ کیا اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے, ہم پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے یہیں رہنا ہے. اگلے ہم 25 کروڑ میں سے چند ملین لوگ تو باہر جا سکتے ہیں, سارے نہیں جا سکتے, تو ہمارا مرنا جینا اس ملک میں ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں ہمیں وہ بہتری کی جو اپرچونیٹیز ہیں, وہ گروتھ کی اپرچونیٹیز ہیں, وہ پاکستان کو ایک دنیا کے جو اچھے کامیاب ملکوں کی جو فہرست ہے یا دوڑ میں ہم شامل ہوں, تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وٹ آر those areas, what are those opportunities that we as a country need to focus on, یا جو کہنا چاہیے ڈبل ڈاؤن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس ملک کے اندر یہ آہستہ آہستہ یہ ریئلائزیشن آتی جا رہی ہے. اس ملک کے اندر جو اس ملک کے اندر چلانے والے لوگ ہیں, اس ملک کی جو بیوروکریسی ہے, جو ہماری فوج ہے, جو پولیٹیشین ہے, ہمارے بزنس ایلیٹ ہے, آپ کی طرح کی جو اشرفیہ لوگ ہیں, کہ یہ ملک ایسے نہیں چلے گا, انج نہیں چلنا. تو انہوں نے اب یہ ہے کہ اس ملک میں یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. یہ ریئلائزیشن انڈیا میں 1990s میں آ گئی تھی, ٹرکیز میں بھی 1990s میں آ گئی تھی, انڈونیشیا میں 2000s کے اندر آ گئی تھی. سب نے اپنے اپنے ماڈلس کو ٹویک کر کے ٹھیک کیا. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے, تو ہم دائیں بائیں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکال لیں گے. ذرا یہ دنیا کی جنگیں وغیرہ ہو رہی ہیں, ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. پچھلے ورلڈ آرڈر میں جو پچھلے 70 سال میں ورلڈ آرڈر آیا اس میں تو پاکستان بڑھ گیا تھا. یہ نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے جس میں پاکستان ایز اے مڈل انکم آ کے آ رہا ہے, جبکہ اس کے پاس ایک تگڑی فوج ہے. تو اس کو اکانومی کو تھوڑا تگڑا کرنا ہے, تب وہ پراپر مڈل انکم بڑھے گا. تو میں امید یہ کرتا ہوں کہ جو نیا ورلڈ آرڈر ان جنگوں کے بعد نکلے گا وہ پاکستان کے لیے پچھلے 70 سال سے بہتر ہوگا. پاکستان اپنی مسٹیک سے, اپنی چیزوں سے سیکھے گا, اور انشاءاللہ ہمارے جب بچے بڑے ہوں گے تو ایک ترقی یافتہ ملک کے اندر ہوں گے. بہت شکریہ علی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, اینڈ آئی تھنک دس از اے ویری ویری انسائٹ فل کانورسیشن. اور آپ نے حال دل بھی بڑے دل کھل کے بیان کیا, اور آپ نے وہ ایسی پہلو بھی بیان کیے جو ہماری معیشت کے بڑے کی اسپیکٹس ہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ اینڈ لک فارورڈ ٹو ہیونگ مور سچ کانورسیشنز. تھینک یو. تھینک یو جی.